जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो तहरीक चल रही है, मैं इसे तहरीक कहूँगा। इसका मकसद क्या है, ये कौन लोग हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील से बताएंगे। और गवादर के अंदर एहतजाज करने वालों को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। अगर उस वार्निंग पे अमल ना हुआ तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गवादर में एक एफसी के एहलकार को तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया और दूसरे की आंख ज़ाया कर दी गई। ये कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज जेल के अंदर इमरान खान साहब की एक वकील के साथ ठीक ठाक लड़ाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे को बड़ी खौफनाक सुनाई और आखिर में क्या हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और जमात इस्लामी का धरना चौथे दिन में दाखिल हो गया। आखिर जमात इस्लामी करना क्या चाहती है भाई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले जमात इस्लामी की तरफ आते हैं। जमात इस्लामी को अचानक ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा, और इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस्लामाबाद जाया जाए और वहाँ पे जाके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं ताकि रावलपिंडी के लोग इस्लामाबाद ना जा सके, इस्लामाबाद के लोग रावलपिंडी ना जा सके, और उससे यकीनन बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी। तो चौथा दिन है जमात इस्लामी यहाँ रावलपिंडी के अंदर बैठी हुई है, जिससे रावलपिंडी के लोगों की जान अजाब का शिकार हो गई है। मैं दिल से जमात इस्लामी का फ़ैन हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो बाकायदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है और उसके बाद वहाँ नई क़यादत सामने आती है और यहाँ पे कोई ख़ानदान काबज़ नहीं है। और ये बाकायदा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक एक रजिस्टर्ड जमात है और एक पुरानी जमात है। लेकिन बाज़ औक़ात जो इक़दामात होते हैं वो ख्वाह जमात इस्लामी के हों, वो MKM के हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, वो इतने गैर संजीदा और खौफनाक होते हैं कि जिसका अल्टीमेटली नुकसान पूरे पाकिस्तान को होता है। जमात इस्लामी धरना दे रही है, जमात इस्लामी को धरना देना चाहिए, लेकिन इससे ना तो पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती हो सकेगी, क्योंकि जमात इस्लामी भी अच्छी तरह वाकिफ़ है इस चीज़ से कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं और IPPs के अगर आपने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए तो फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे चले जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का जुर्माना हो जाएगा। इतना बड़ा जुर्माना हो जाएगा कि जिसे पूरा बिजली का सिस्टम या पूरा नेटवर्क बेचने के बाद भी अदा नहीं किया जा सकेगा। इसका हल जो है वो एक और किस्म की स्ट्रैटेजी है। जब तक वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर बिजली का मसला हल नहीं होगा। लेकिन उस स्ट्रैटेजी की जाने के बजाय गवर्नमेंट की तरफ से भी नारेबाजी की जाती है, अपोजिशन की तरफ से भी नारेबाजी की जाती है और अब जमात इस्लामी भी उसके अंदर शरीक हो गई है। इसके अलावा जो महंगाई है, महंगाई की जो कॉज है आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी आप देखें कमोडिटीज़ जो है, जो खाने पीने की अशिया है, उसके रेट्स में पूरी दुनिया में इजाफा हो गया है। तो जब 70% दाल पाकिस्तान की बाहर से इंपोर्ट होगी और वो बाहर से जब महंगी आएगी तो उसका इफेक्ट सारे पाकिस्तान के अंदर भी होगा। तो आप उसको सस्ता कैसे कर सकेंगे। सेम इसी तरह चीनी है, सेम इसी तरह आटा है, सेम इसी तरह बाकी चीज़ें, अद्वियात है जिसका मैक्सिमम जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल वो बाहर से आता है, तो आप उसे सस्ता कैसे कर सकते हैं। फिर बिजली महंगी है, फिर डॉलर की जो रेट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो ये मल्टीपल इशूज़ हैं और इन इश्यूज़ के अंदर अगर आप और मसाइल पैदा कर लेते हैं और आप ये कहते हैं कि IMF को भी यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दें, तो निकाल दें उनको। अगर वो भी चले गए और उसके बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। फिर बिजली कहाँ से आएगी, गैस कहाँ से आएगी, पेट्रोल कहाँ से आएगा, अद्वियात कहाँ से आएंगी, खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा। तो इसके लिए एक रैशनल किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो ज़ाहिर जमात इस्लामी इसके लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी जमात बल्कि तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को ये चाहिए कि वो बैठ के एक पॉलिसी बनाए और एक बाकायदा जामे किस्म की पॉलिसी बना के वो गवर्नमेंट के हवाले करे और कहे जी अगर इस तरह किया जाए तो हमारा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मौजूदा बहरान से निकल सकता है। बजाय इसके कि जो लोग पहले बिजली से तंग है आपने उनकी सड़कें भी बंद कर ली, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे पाकिस्तान मज़ीद कन्फ्यूजन का, मज़ीद क्यास का शिकार होगा और अल्टीमेटली हाथ किसी के कुछ भी नहीं आएगा। तो जमात इस्लामी को चाहिए कि थोड़ा सा सांस लेने दें लोगों को, लोगों के कम से कम रास्ते तो खोल दें, वो अपने दफ्तर जा सकें, घर आ सकें। अब तो स्कूल बंद होने शुरू हो गए हुए हैं, गो छुट्टियाँ, लेकिन इसके बावजूद जो फंक्शंस होते हैं स्कूलों के और जहाँ जहाँ कॉलेजेस के अंदर क्लासेस चल रही हैं वो भी बंद होने शुरू हो गए हैं इस इन धरनों की वजह से। तो खुदा खौफी करें, कुछ सांस लेने दें आवाम को, रावलपिंडी के आवाम को भी और इस्लामाबाद के आवाम को भी।
آج چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ایک خوفناک قسم کی کمپین پاکستان کے اندر چل رہی ہے. میں اسے تحریک کہوں گا کیونکہ اس کے پیچھے مذہبی جماعتیں، جب مذہبی جماعتیں پیچھے آ جاتی ہیں تو پھر کوئی کمپین نہیں رہتی، وہ تحریک کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، ان کے ایک قائد ہیں، انہوں نے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سر اتار کے لائے گا میں اسے 1 کروڑ روپے انعام دوں گا. انتہائی خوفناک قسم کی اور انتہائی آبجیکشنیبل قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا قاضی صاحب کے اوپر کہ انہوں نے قادیانیوں کو سپورٹ کیا ہے. میں نے خود یہ فیصلہ پڑھا ہے، میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وضاحت بھی پڑھی ہے، مجھے کسی جگہ یہ محسوس نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس ٹائپ کی خبریں اچھالتے رہتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ان خبروں کے اوپر پوری طرح یقین کر لیا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وکلا کو جانا چاہیے اور کچھ چیف جسٹس صاحبان جن کا تعلق ہوا اسی سیاسی جماعت کے ساتھ کیوں نہ ہو، آپ کو انہیں انوالو کرنا چاہیے اور آ کے وہ جا کے صورتحال دیکھیں. صورتحال دیکھنے کے بعد وہ اپنی جماعت کو بتائیں کہ جناب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اگر آپ اس قسم کی باتیں پھیلاتے جائیں گے اور پھر ایک ایسے شخص کے اوپر الزام لگائیں گے جس کے والد قائد اعظم محمد علی جناح کے باقاعدہ ساتھی تھے اور وہ بلوچستان کے اندر مسلم لیگ کے اس وقت سربراہ تھے، صدر تھے، اور انہوں نے پاکستان کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب انتہائی پڑھے لکھے سینسیبل آدمی ہیں اور بڑے جرأت مند آدمی بھی ہیں. ان کے اوپر بلکہ ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے جس سے ان کا اپنا ایمان جو ہے اس کے اوپر حرف آئے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص، بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص جو ایک خدا کو مانتا ہے، ایک رسول کو مانتا ہے اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، وہ کبھی یہ سوچ بھی سکے گا کہ ہمیں ختم نبوت کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے خدا نخواستہ، یا پھر اس کے اندر کوئی ترمیم کرنی چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے شخص کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں. میرا خیال ہے ایسا سوچنا بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو اس لیول کی اگر آپ کمپینز کرنا شروع کر دیں گے، اس لیول کی آپ تحریکیں چلانا شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پھر پاکستان گورنیبل ہوگا یا پاکستان چل سکے گا. تو اب حکومت پاکستان نے ان صاحب کو گرفتار تو کر لیا ہے، ان کے ساتھ 1500 اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر پرچہ کیا گیا، اور اب حکومت پاکستان بڑی سیریس ہے کہ اس قسم کی کسی سٹیٹمنٹ کی آئندہ اجازت نہیں دی جائے گی. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ ایک وفد بنا کے بھی جو اس پارٹی ہے اس کے قائد کے پاس جا رہی ہے، ان کو سمجھائے گی جناب یہ فیصلہ ہے، آپ کو کیا ہو گیا، کیوں اس لیول تک پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو اتنا زیادہ وائرل کیا ہے اور اتنی ایک خوفناک کمپین کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اپنے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہے پاکستان کے حالات، ان کو آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کتنی ہے کہ کسی کے بارے میں کسی وقت بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے اس سلسلے کو روکنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص نے ان کے اوپر گولی چلائی تھی وزیر آباد میں، جب اس کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو اس کے اندر بھی اسی ٹائپ کا ایلیمنٹ تھا جی کہ میں اس کو صحیح مسلمان نہیں سمجھتا، یہ عالم اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے اور یہ غلط قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے. پھر احسن اقبال صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں. تو جب اس ٹائپ کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی شخص بھی پاکستان جیسے ملک کے اندر محفوظ نہیں رہتا جس کے اندر اسلحہ بھی ہے اور لوگ جذباتی بھی ہیں اور مذہبی جنونیت بھی ہے جس کے اندر، اور پھر لوگوں کی ایک عقیدت کا سلسلہ بھی یہاں پہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے اس سلسلے کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آج اگر آپ کسی اور کو وکٹم بنا رہے ہیں تو کل الٹیمیٹلی آپ کو بھی وکٹم بننا پڑے گا، اور جب آپ وکٹم بنیں گے تو پھر آپ یقین کریں گے پاکستان کے اندر کوئی شخص آپ کی حمایت نہیں کرے گا. تو خدا خوفی کریں، اس قسم کی جو چیزیں اس سے باہر نکلے. یہ بڑی زیادتی ہے، پاکستان ان قسم کے ہتھکنڈوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اتنی پولرائزیشن ہے، اتنے عقیدوں کا مسئلہ ہے یہاں پہ، اتنی زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس چیز کو برداشت کر سکے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے ہارسز کو ہولڈ کرے، یہ معاملہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، مسلسل ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں ان کے خلاف ریفرنس بنایا گیا اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اس آدمی نے اس کا مقابلہ کیا وہ واقعی قابل تقلید ہے اور قابل تعریف ہے. پھر اس کے بعد جب یہ چیف جسٹس بنے تو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کر رہی ہے میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہے، جبکہ ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو وہ فیصلے بڑی تاریخی ہیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ چاہتے تو یقین کریں کہ 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہونے تھے، اور اگر 8 فروری کو الیکشن نہ ہوتے تو آج عمران خان صاحب کی آواز میں اتنی توانائی نہیں ہونی تھی. تو اگر آج عمران خان صاحب ٹھوک کے بجا کے بول رہے ہیں اور ان کے اپنے لوگ جو ہے قومی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے گفتگو کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا سارا ثواب
اور سارا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ قاضی فاضل صاحب کے فیصلوں کو جاتا ہے۔ اگر قاضی فاضل صاحب نہ ڈٹتے تو پاکستان تحریک انصاف آج کسی جگہ سٹینڈ نہ کر رہی ہوتی، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آج توشہ خانے کا جو کیس تھا اس پہ آج ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، وہاں پہ عمران خان صاحب نے جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، ان کا نام ہے سردار مظفر عباسی، ان کے اوپر اعتراض کیا اور انہیں کہا جی یہ پیسے لے کے کچھ بھی کر دیتے ہیں، ضمیر فروش ہے۔ اور ساتھ ہی بشا بی بی بھی وہاں پہ کھڑی ہوگی آ کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ ہیں، یہ سارے رانگ سائڈ پہ ہیں، ان سب نے ہمارے خلاف جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں، اور جج صاحب جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب بولے، انہوں نے کہا جی میری بیوی کا کوئی قصور نہیں، پرائم منسٹر میں ہوں، میں قصوروار ہوں، آپ ان کے اوپر کیوں کیسز بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا۔ ساتھ ہی جب انہوں نے مظفر علی عباسی کے بارے میں کہا کہ جناب یہ ضمیر فروش آدمی ہیں اور یہ چند پیسے لے کے ٹکے لے کے یہ کسی کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس پہ مظفر علی عباسی صاحب سیدھے ہو گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں اس قسم کی بات کرنے والے، اور تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ آپ نہیں ہیں، ہم ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، آپ کو وارننگ دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، آپ 30,000 روپے لیں اور راجہ بازار جائیں اور وہاں سے ایک پورا ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ جو ہے وہ مجھے خرید کے دکھائیں کہ 30,000 روپے میں وہ آتا ہی نہیں آتا۔ اور آپ نے ایک ایسا ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ 30,000 روپے میں خریدا جو پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کو گفٹ کیا تھا، تو کیا آپ کو ولی عہد سعودی عربیہ کے ولی عہد آپ کو 30,000 روپے کا ڈنر سیٹ دیں گے؟ تو آپ اس کا جواب دیں، اور اس کا جواب عمران خان صاحب کے پاس وہاں نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن بہرحال آج وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی دنگا مشتی ہوئی، اور اس کے بعد عدالت کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نہ ہو جائیں، یہاں پہ مکہ کسونی نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کو مکے نہ مارنا شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے عدالت برخاست کر دی تھوڑی دیر کے لیے، پھر دونوں کو الگ الگ بٹھایا، پھر دونوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ پروسیجر چلنے دیں، اس طرح زیادتی نہ کریں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو پھر مظفر عباسی صاحب بھی ٹھیک ہو گئے اور عمران خان صاحب بھی، اور پھر اس کے بعد یہ کارروائی چلتی رہی۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک فرسٹریشن ہے جس کا شکار عمران خان صاحب ہو گئے ہیں، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ بہرحال عدالت نے مزید ریمانڈ میں اضافہ کر دیا 10 دن کا، اب اگلی جو ہیئرنگ ہے وہ 8 اگست کو ہوگی، اور انہوں نے نیب کو پابند کیا ہے کہ وہ رپورٹ لے کے 8 اگست کو دوبارہ عدالت کے اندر آئیں، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ مارنگ بلوچ خاتون ہیں اور وہ گوادر کے اندر اس وقت احتجاج کر رہی ہیں، اور بقول لوگوں کے کہ وہاں 40,000 لوگ وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ اداروں کا خیال یہ ہے کہ 10-12 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ ظاہر صورتحال بڑی خراب ہے۔ آج مارنگ بلوچ کے لوگوں نے ایف سی کے ایک جوان کے اوپر تشدد کر کے اسے شہید کر دیا، بڑا خوفناک تشدد کیا گیا، آپ یقین کریں کہ وہ تصویریں نہیں دیکھی جا سکتی۔ پھر ساتھ ہی ایک اور اس کا ساتھی تھا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا ہے، اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی اور وہ اب ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، جس پہ بڑا ریاکشن آیا۔ اور آج چیف منسٹر بلوچستان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑی دھواں دار تقریر کی، اور میں پہلی مرتبہ یقین کیجئے کہ سرفراز بگٹی صاحب کا قائل ہوا، واقعی انہوں نے دل سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اداروں کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں اداروں کو۔ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو آفر کی کہ کوئی بھی شخص چلا جائے اور جا کے مارنگ بلوچ کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے بات کرے اور ایک پیسفل سلوشن کی طرف جائیں، اور یہ جو گوادر کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی بن رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل سٹی بن گیا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو یہ پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، یہ بلوچستان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، یہ باہر کی فورسز ہیں جو پاکستان کو خراب کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، اور یہ جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں یہ اس کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے جو ان کی تقریر سنی اور اس کے بعد جو باقی انفارمیشن لی، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے، اور اگر اس وارننگ کے بعد بھی معاملات سیٹل نہ ہوئے تو شاید وہاں پہ کوئی آپریشن لانچ کر دیا جائے، جو ظاہر ہے میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بلوچستان پہلے ہی بہت سارے اس قسم کے آپریشنز کے داغ برداشت کر چکا ہے، مزید وہاں پہ داغوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جو چیف منسٹر بلوچستان ہے ان کی یہ جو آفر ہے کہ اپوزیشن کو جانا چاہیے اور معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، میرا خیال ہے اپوزیشن کو آگے جانا چاہیے اور بڑھ کے ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔